नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिही वसहबिही अजमाइन फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब और एहतराम से दरूद और सलाम पेश करें। सब दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा फिर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम इस बहुत खूबसूरत खुशी के मौके पर हम आज सब इकट्ठे हैं। हम किस वजह से इकट्ठे हैं? एक रिश्ता जुड़ रहा है, एक ताल्लुक बन रहा है, एक नया खानदान बनने जा रहा है। सुभान अल्लाह। जब भी कोई चीज नई नई अब सामने आती है, कोई नई बात सामने आती है, तो या कोई चीज पैदा होती है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो कितनी खुशी होती है। अल्लाह ताला ने ये एक दूसरे की मोहब्बत डाली है। तो ये मोहब्बत क्या चीज है? तो मेरी प्यारी बहनों, इस मोहब्बत के बारे में, बाहमी जो मोहब्बत है, जो आपस की मोहब्बत है, इसके बारे में आज आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगी कि मोहब्बत एक बहुत पाकीज़ा लफ्ज है। ऐसा पाकीज़ा लफ्ज जिसकी जानिब दिल खिंचता है, दिल का मिलान होता है और उसका झुकाव मोहब्बत की तरफ आता है। मोहब्बत करने वाले दुनिया में इंसानों में भी महबूब और अल्लाह के भी महबूब होते हैं। मोहब्बत करने वाले को मुहिब कहते हैं। मीम के ऊपर पेश होता है, हा के नीचे जेर और बे। और जिससे मोहब्बत की जाए इसे महबूब या हबीब कहते हैं। मुहिब का अपने महबूब को चाहना, मुहिब का अपने महबूब को चाहना मोहब्बत कहलाता है। और सच्ची मोहब्बत इंसान को उसके अमल पर आमादा कर देती है। मोहब्बत होती है, चाहत होती है, तो हम एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे की तरफ। और मुहिब का अपने महबूब को चाहना मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत में एहतराम होता है, सच्ची मोहब्बत में एहतराम होता है, इत्तबा होती है। अब मैं इस वक्त आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मोहब्बत से पहले शुरू करूंगी। इस मोहब्बत में पायदारी होती है। पायदारी का अनासर पाए जाते हैं, साइंस पाए जाते हैं। पायदारी का क्या मतलब है? कि फॉर एवर। अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्यारी दुल्हन आके मेरे पास बैठी है और आप सबके चेहरों से मुझे लग रहा है कि आप उस मोहब्बत से उसको देख रहे हैं। सही है कि नहीं? आपको इस खानदान से मोहब्बत थी, शफक से मोहब्बत थी, तो आज आप यहां मौजूद हैं। एक दो दिन की तो दोस्ती नहीं होती ना कि आप उसको बुला सकें अपने घर। कुछ दिनों का ताल्लुक होता है।
اور یہ تعلق محبت سے پیدا ہوتا ہے. جو لوگ دوسروں سے دشمنی کرتے ہیں یا دوسروں کو جیلس ہوتے ہیں دیکھ کے، انسان اس کو تو نہیں بلاتا نا. یا جس کا پتا ہوتا ہے کہ یہ تو خوش نہیں ہوگا. تو یہ بھی محبت کی ایک کڑی ہے، کیونکہ محبت کے سبب ہی محبوب کی انسان بہت کچھ برداشت کر جاتا ہے. محبوب جو جس سے محبت کی جاتی ہے، اگر آپ کو کسی چیز سے محبت ہے، کسی پیٹ سے بھی محبت ہے، گھر میں جانور رکھے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، اب کسی پیٹ سے محبت ہے، یقین مانے وہ محبت اس پیٹ کے لیے، آپ نے ہماری سڑکوں پہ دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جانور کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتے ہیں. اس کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں، اس کو باہر کھانا کھلاتے ہیں، اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھتے ہیں. ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے اپنی نیند خراب کرتی ہے. وہ جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے ارد گرد اس کی دنیا گھومنی شروع ہو جاتی ہے. اس محبت کے سبب محبوب کی ناراضگی اور جدائی کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس محبت کے سبب محبت محبوب سے ملاقات کو دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والے کو ملیں، ملاقات کریں، اور اس کی خوشنودگی، اس کی راضی پن، اس کو خوش کرنا چاہیں. اور اس کی محبت جو ہے وہ ہمیں نیک کام کرانے کے لیے آگے کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو کیا کرواتی ہے؟ آپ کو نماز کے قریب کرتی ہے، آپ سے نیکی کا کام کرواتی ہے. آپ زکوٰۃ اچھی طرح دیتے ہیں، کس کی خاطر دے رہے ہوتے ہیں؟ کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں پوری زکوٰۃ نکال رہی ہوں. آپ اللہ کی خاطر بہت سے کام وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کے بیک آف دا مائنڈ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے. محبت نہ ہو تو خوف نہیں ہوتا. کبھی والد کی محبت میں خوف بھی تھا. آپ لوگوں کو اکثر یہ یاد ہوگا کہ اپنے بچپن میں باپ کی محبت آپ کو خوف بھی دلاتی تھی. آپ ڈرتے بھی تھے اپنے باپ کے غصے سے، باپ کے ناراض ہونے سے. تو یہ محبت کا اظہار جو صالحین نے عمل صالح سے کر کے دکھایا اور تقوی پیدا کر لیا انسان نے اپنے اندر، خوف پیدا کیا، یہ سب پازیٹیو تقوی ہے. یہ وہ خوف ہے جو اپنے محبوب کو ناراض نہیں ہونے دیتا. اور جس کو یہ پتا لگ جائے کہ میرا محبوب اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کچھ نہیں کرے گا. وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کی فرما برداری کرے گا، لیکن اس کو ناراض کیے بغیر، اس کی نافرمانی کے بغیر. وہ اپنا اظہار دکھائے گا، وہ دکھائے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کیسے؟ اپنی نماز کی پابندی سے، اپنے لباس سے، اپنی بات سے، اپنی ملاقات سے، اپنے معاملات سے. اس محبت کا اظہار پرہیزگاری اور تقوی سے کرے گا، ڈرے گا اللہ سے. کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اپنے دعوے میں سچا ہونا کیسے شو کرے گا؟ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا، وہ کام کر کے نہیں دکھائے گا. ہم سب ہر روز ایک نیا چینج لے کے آتے ہیں. ہماری سب سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، سوچیں کہ ہم ڈفرنٹ چینجز سے گزرے ہیں. ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں بڑے ہوئے، اللہ یہ کہ اب نئی جنریشن جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں. ہم نے کہاں کہاں اڈاپٹ کیا، کلچر، ماحول مختلف دیکھا، لیکن اللہ کی محبت میں کس کے فرما بردار رہے؟ اللہ کے.
بہت کچھ آپ کو دیکھنے میں نظر آیا، آس پاس نان مسلمز تھے، آس پاس بہت دنیا تھی، لیکن آپ کا فوکس کہاں تھا؟ اللہ کے ساتھ۔ یہی معاملہ ریلیشن شپ کا ہے۔ آج میری بیٹی نئے ریلیشن شپ میں جا رہی ہے، نئے لوگ، نیا ماحول، نئی چینجز۔ تعلق کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ سے۔ جب یہ بچی اللہ کے لیے کوئی کام کرے گی، کوئی کام بھی اللہ کی خاطر کرے گی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گی، تو وہ زیادہ کامیاب ہوگی۔ اگر لوگوں کو دیکھتی رہے گی کہ میں لوگ کون خوش میرے سے خوش ہوتا ہے، تو پھر مشکل میں پڑی رہے گی۔ تو پہلی نصیحت تو یہ ہے، کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ محبت محبوب کی ہونی چاہیے، اور اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ محبوب کا ہم نے توجہ بھی لینی ہے۔ اللہ کی توجہ ہماری پر کب آئے گی؟ جب ہم اس کے فرما بردار ہوں گے۔ ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں نماز میں۔ اسلام اللہ اور رسول کی خاطر اس محبت کا آئینہ دار ہے۔ اسلام اللہ اور رسول کی خاطر اس محبت کا آئینہ دار ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اللہ ہے، الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب جو بھی کام، جو بھی عمل آپ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آٹومیٹیکلی وہ کیا ہوگا؟ اس کا اجر ہوگا، اس کا ثواب ہوگا، اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے اور بندے بھی۔ شروع میں چاہے آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ بندے کیسے راضی ہوں گے اللہ اور رسول کے کام کرنے میں، لیکن یقین مانیں، جب انسان خالی کپڑے بھی استری کر رہا ہوتا ہے، گھر میں کھانا بھی بنا رہا ہے، کسی کو پانی کا گلاس بھی دے رہا ہے، اور اس کے شکریہ کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ بات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اس کو پانی کیوں دے رہا ہوں، میں اس کی خدمت کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ میں کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے جاتی ہوں، تو اللہ کا حکم ہے، اس میں مجھے 70,000 فرشتے مجھے آ کے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب سوچ اللہ والی ہوگی، جب محبت اللہ کے ساتھ ہوگی، تو ہر کام میں ہر بات میں اللہ یاد آئے گا۔ تو عزیز بہنوں، قرآن اور حدیث میں عقیدت ہے، الفت ہے، محبت ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے کے لیے لفظ محبت استعمال ہوا ہے۔ محبت انعام الہی ہے۔ جس شخص کے دل میں محبت ہے اور وہ محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ اس کی عطا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے درس کے بعد آپ اس محبت کو محسوس کریں گے۔ آپ یہ محسوس کریں گے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بغیر کہے اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے، بغیر مانگے اللہ نے آپ کو یہ نور دیا ہوا ہے آنکھوں کا، بغیر مانگے آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، الوہیت والی محبت، اللہ کو ایک ماننا، کہنا قل هو اللہ احد، اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، کیونکہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو شرک تو پسند نہیں۔ تو جب اللہ کو ایک مانیں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے، اور بندہ مومن بن جائے گا، کسی اور سے نہ الوہیت کرے گا، نہ کسی اور کو الہ مانے گا، نہ ویسی صفات کسی کو دے گا، تو وہ محبت اصل محبت بن جائے گی۔ یہ بندگی والی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ جب اللہ کی محبت کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔
تو محترم بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ بن کر آئے۔ ان کی ان کی محبت ہمارے لیے واجب ہے۔ واجب کا کیا مطلب ہے؟ فرض ہے، کیونکہ وہ یہ ایک، سبحان اللہ، ایک بہت بڑی نعمت قرآن ہمارے لیے لے کے آئے۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ۔ کوئی چیز ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمیں کہاں سے لینی ہے تو وہ ہے قرآن، قرآن سے لینی ہے۔ اور اگر ہم ان کی کوئی، استغفر اللہ، اگر کوئی بے ادبی کرتے ہیں تو وہ کفر تک چلا جاتا ہے انسان، جبکہ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آپ میرے ساتھ مان رہے ہیں میری بات کو، جو میں کہہ رہی ہوں اس وقت؟ جی بے شک۔ تو جب آپ ایک ایمان کی نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عالمین سے زیادہ تمام عالمین کو، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور کمال ایمان تھا، اور سچے مومن تھے، اور ان کی علامات ان کے کاموں سے پتہ چلتی تھیں۔ جب اب آپ اگر صحابہ کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح وہ جان دینے کو تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ محبت رکھنے والے ایمان کامل والے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی قبول ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن ہی کافی ہے۔ لیکن قرآن میں تو صرف یہ بتایا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور نماز سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حج کا بتایا کہ ہاں یہ صفا مروہ ہے، اس کا بس اس کو جا کے صفا مروہ جانا ہے، اس کے چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے۔ طریقہ کس نے بتایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح زکوٰۃ تو ہمیں یہ صرف پتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، پورا قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5% لکھا ہے قرآن میں۔ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ سارا کچھ بتانے کے لیے، تو کیا زندگی میں، کیا آپ یہ میری بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ تو کیا ہم ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کے، ایز این ایگزامپل بنا کے ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ ہماری شادی ہوگی تو ہم کیسے گزاریں گے، ہمارے وہاں بچہ ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے یہاں موت ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سب باتیں کب ہم فالو کریں گے؟ جب ہمارے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہوگی، ان کی اتباع، ان کی پیروی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اور اعمال قبول کر لے، لیکن ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ کون سے؟ جو اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ ہیں جو اللہ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہم سب کو کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ آپ ان سے فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اگر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی پیروی کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کتنا ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم ہر قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں،
ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے جسموں سے، ہمارے طریقوں سے، ہمارے معاملات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت اسی وقت سچی ثابت ہوگی جب اس کے تقاضے قبول کیے جائیں گے، اس کے پوائنٹس کمپلیٹ ہوں گے، یعنی تبع رسول کا عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ پیاری بہنوں، محبوب کی یاد، اس سے محبت، اس سے الفت کی علامت ہے، یعنی سچا محبوب، سچا محب ہر وقت، ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، فرصت میں، مصروفیت میں، جب وہ بزی ہے، جب وہ فارغ ہے، محفل میں، اکیلا ہے، تنہائی ہے، زبان ہے یا دل ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اور یہ ہے ذکر الہی، یہ ہے ذکر الہی۔ تو رب العالمین بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اپنے محبوب حقیقی سے محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اسی پر چلتا ہے، اپنی نہیں مانتا، مطلب اپنی اگزامپلز نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبوب فرماتا ہے۔ اور وہ کب آتی ہے؟ جب انسان فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ بغیر اطاعت کے فرما برداری کے انسان اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ اور جب انسان اللہ کا فرما بردار لاتا ہے نا، تو بندے خود بخود آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو تعلق کس کے ساتھ ہوگا پھر؟ اللہ کے ساتھ۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس پر کچھ منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مان لیں۔ خالق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تردید کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے یہ آیات اتاری، وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانا، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے اس سے بھی اپنا منہ پھیر لیا۔ آپ کو ان لوگوں کے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، محبت، الفت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کی دلیل ہے، اللہ اور رسول کی سچی حقیقی محبت۔ اب میں اتنی زیادہ میں نے تمہید محبت پہ کیوں بات دی ہے بھلا؟ محبت ہوگی تو رشتہ چلے گا، محبت ہوگی تو عزت ہوگی، محبت ہوگی تو احترام بڑھے گا، محبت ہوگی تو چاہت ہوگی، چاہت ہوگی تو انسان ایک دوسرے کا رفیق بنے گا۔ رفیق کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اور جس نے محبت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، وہ اللہ کی خاطر معاف بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر درگزر بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کنارہ کش بھی ہو جاتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، دل پہ نہیں لے لیتا، گمان نہیں کرتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا۔ آج میری ماں اگر میرے پر ڈانٹتی ہے، تو آج میری ساس اگر مجھے کچھ کہہ لیتی ہے تو کیا ہوا؟ مجھے اللہ کی خاطر معاف کروں گی، جتنا میں معاف کروں گی، جتنا میں معاف کروں گا، دونوں کے لیے درس ہے، ایک کے لیے نہیں ہے۔ یا جتنا میں درگزر کروں گا، جتنا میں معاف کروں گا، کس کے قریب ہوگا؟ اللہ کے۔ کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی۔ اصل میں آج کل میری پیاری بہنوں صبر اور برداشت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ اب ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ بھئی وہ کچھ صبر کر کے سوچیں سمجھیں۔
کیونکہ وہ محبت کا ٹیسٹ نہیں ان کو ملا ہوتا. ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں تم نے اس کو جا کے 2 3 کیوں نہیں سنائی، تم کوئی اتنی نیچی ہو، تم تو یہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو تقوی ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، کیونکہ خوف بھی محبت کی وجہ سے آتی ہے. محبت ہوگی تو خوف آئے گا. باہمی محبت، ایک دوسرے کی محبت انسان کو بہت بلند کر دیتی ہے، اس کا ایمان بلند کر دیتی ہے. حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. بہت ہی زبردست حدیث ہے. جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھی، یعنی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے یا جو دین کا دشمن ہے اس کو اپنے گھر ظاہر ہے وہ نہیں بلائے گا نا. یا جو چیز اللہ کی دشمن ہے، مثال کے طور پہ جو چیز حرام ہے وہ حرام اپنے گھر نہیں لے کے آئے گا، اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. یار حرام حرام ایکٹ نہیں کرے گا. غصہ حرام ہے، بدتمیزی کرنا حرام ہے، گالیاں دینا حرام ہے. جب وہ اللہ کا بندہ ہو جائے گا تو اللہ کی خاطر دشمنی کرے گا، اور اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے ہاتھ روکا، اس نے کیا کیا؟ یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. اس کا ایمان مکمل ہے. پھر جو اللہ کی خاطر دے رہا ہے، اللہ کی خاطر ہی روک رہا ہے. کہاں اللہ کی خاطر رک جائے گا؟ جہاں نہیں دینا، جس کی مدد نہیں کرنی. مثال کے طور پہ ایسی جگہوں پہ نہ دے، مثال کانسرٹس ہیں، کانسرٹس کے میں جانا یا وہاں پیسہ خرچ کرنا یا حرام جگہوں پہ پیسہ تو وہاں اس نے روک لیا. ایک بہت پیاری ماں مجھے ملی اور مجھے کہا کہ میرے بچے نے مجھے بہت انسسٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ تھی جہاں شراب تھی اور سب کچھ تھا، وہاں مجھے جانا ہی جانا ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو اس نے کہا مجھے میرے بات بار بار میرے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی تھی کہ اگر یہ میں نے دیا تو یہ میں نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے میں وہاں دے نہیں سکتی جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ یہ تو پیسہ مجھے ہی آ کے قبر میں مجھے ہی میری قبر گندی کرے گا. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں میں زیادہ افضل وہ ہے جو زیادہ مخلص ہے، جو اللہ سے خالص ہے، کیونکہ اللہ نے ایک سی سی کیمرہ لگایا ہوا ہے ہم پر. ہم اللہ کی خاطر معاف کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر درگزر کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو چھوڑ رہے ہیں. تو ایسی محبت کرنے والوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تحابر رجلانی ما تحابر رجلانی فی اللہ تعالی الا کان افضلها اشد حبا لصحابہ. جب 2 آدمی ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو ان میں سے افضل وہ ہے جو اپنے دوست سے محبت میں زیادہ مخلص ہے. یہ مخلص پن کہاں سے آئے گا؟ یہ وہاں سے آئے گا جو اس کی نیت اور ارادہ ہوگا، یعنی کہ اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، دنیا کے مقاصد چھوڑے گا. کسی سے محبت ہو تو مجازی ہے، یعنی کہ جو محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے وہ ہوگی، وہ حقیقی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر الفت پیدا کرو، آپس میں محبت پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. سچی محبت الفت، اتفاق اور اتحاد لاتی ہے. ایک یہ بہت بڑا اہم کردار لے کے آتی، ایک کریکٹر سامنے آتا ہے. آپ کے خاندان میں سوچیں کوئی ایسا شخص ہے، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے، اس کو امیجن کریں. ہر ایک خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے. اس کو کبھی کسی سے توقع نہیں ہوتی کہ مجھے بھی کوئی میری خدمت کرنے آئے. وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے. مجھے پیچھے سے آواز آئی ہے، کوئی پپھو ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ
اس کا مطلب ہے آپ لوگ لکی ہیں کہ اگر آپ کے خاندان میں ایسا شخص ہو جو آپ کو جوڑنے والا، جو آپ سے محبت کرنے والا، تو اسی محبت کی بدولت لوگ اپنے آپ کو بھائی بھائی کہتے ہیں، ایک جان ہو جاتے ہیں، خالق کائنات کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ ان کی نیکیاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے تو وہ دو چار لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ بھئی تم بھی اپنی زکوٰۃ لے آؤ، تم بھی لاؤ، لاؤ اچھی جگہ پہ لگائیں، لاؤ مل کے نیکی کا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دعا ہے جو انشاءاللہ آخر میں بھی میں کرواؤں گی کہ الف بین قلوبنا، کہ وہ الفت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، کہ تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہو۔ ہمیں تو اپنی خاطر آپس میں محبت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور یہ محبت تب آتی ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے، اگر ارادہ نہیں کیا ہوتا نا تو پھر یہ محبت نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اب میں آج کے بعد جو کام کروں گی میں یہ سوچوں گی کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ نہیں پسند، تو انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کی محبت صحابہ اکرام میں تھی، ان کی شادیاں ہوتی، منگنیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سیدھا شادی ہوتی تھی، سیدھا نکاح، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائیاں مانگا کرتے تھے۔ ان کی ازواجی زندگیاں، آپس کی جو میرڈ لائف تھی، ازواجی زندگیوں کا مطلب ہوتا ہے میرڈ لائف، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اب میں کچھ اگزامپلز آپ کے سامنے پیش کروں گی ان کی میرڈ لائفز کی۔ اس میں سے سب سے زیادہ جو کامیاب محبتیں ہیں، باہمی محبت کی بات ہو رہی ہے نا، جو محبت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں میں بھی ہوگی، تو ان اور باہمی محبت اور قربانی اور صبر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، پاسداری، فرما برداری جن میں نظر آئی، میں ان کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بہت پرومیننٹ مثالیں جو آلریڈی آپ کو پتہ ہیں، صرف ایک یاد دہانی ہے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثالی رشتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ابتدائی اور مشکل ترین گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بزنس تھا، اپنا بزنس پیش کیا، دین کی خاطر مال خرچ کیا۔ سب سے زیادہ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہوئے، قربانی دی، چھوٹے تھے ان سے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن کیا کی؟ رسپیکٹ کی، عزت دی، کبھی نہیں ان کو ان کی بےزتی کی، کبھی نہیں ان کو۔ اب یہ رواج آ گیا کہ ہم ہسبینڈز کو ایسے بلاتے ہیں جیسے اپنے کام کرنے والے کو بلا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری بڑے جو تھے وہ کیسے پکارتے تھے اپنے ہسبینڈز کو، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک درجہ زیادہ دیا، اللہ نے ان کو قوام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا۔ اور اسی طرح وہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کو بہت رسپیکٹ سے بلاتے تھے۔ یہ باہمی تعلق ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جو مائیں بچوں کو آپ کہہ کے بلاتی ہیں، ان کی عزت کرتی ہیں، کیا وہ بچے ماؤں کی بے عزتی کرتے ہیں؟ بہت کم بچے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھا۔ ہاں جی، وہ تو پھر آپ کو رنگ چڑھ جاتا ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کا رنگ چڑھتا ہے، لیکن جب آپ گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے جس کے اندر رسپیکٹ ہوگی، جس کے اندر قدر ہوگی، جس کے اندر ایک مقام دینا ہوگا، ایک اچھا مقام، بلند مقام، بہتر مقام، وہ آپ کو باؤنس بیک ہو کے آئے گی۔ Every action has a reaction. We know that, right? But we don't want to do it. اگر آپ کا غصے والا ایکشن ہوگا تو وہ باؤنس ہو کے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خاندان میں نرمی آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی۔ تو نرمی انسان کے اندر
سمجھ پیدا کرتی ہے، عقل لے کے آتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی ابتدائی اور مشکل ترین حالات میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آئی تو یہ بھاگے آئے، پہاڑ سے بھاگے نیچے آئے اور کہا، آتے ساتھ ہی کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اور کتنے دن وہاں تھے، بہت دنوں سے وہاں تھے۔ کوئی اور ہوتا میری اور آپ کی جگہ تو کہتے اچھا بھگتو، اب اکیلے رہ کے آئے ہو اتنے دن۔ فوراً کمبل اڑایا، اپنے استاد کے پاس لے کے گئی، وہاں کے جو نیک انسان تھے نوفل، ان کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ یہ انہوں نے ان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ساتھ ہی جواب دیا کہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے، یہ نبی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا زیادہ ان کے ساتھ عزت والا معاملہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے، چلے میں ایک دو اور مجھے مائنڈ میں آ رہے ہیں۔ ایک تو غار حرا کا تھا، پہلی وحی کے آنے کا، گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی، تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے تسلی کا اہتمام کے۔ دوسرا ہے ازواجی زندگی میں سہارا بنی۔ پھر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی، بہت مثالی شادی تھی۔ رشتہ دنیا کی تاریخ میں ایسی سادگی کا رشتہ نہیں ہوا تھا، ایسی سادگی سے شادی نہیں ہوئی تھی کسی کی۔ بامی احترام تھا، محبت کی بہترین مثال تھی۔ جب ان کا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس کہا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ذرا بیچی، گھر کے کاموں کی تقسیم میں بیوی کے رہنمائی کرتے۔ حضرت فاطمہ گھر کے اندرونی کام بھی کرتی تھیں اور حضرت علی ان کی مدد کرتے تھے۔ جب ان کے کاموں سے ان کا اتنا برا حال ہو جاتا اور وہ تھک جاتی، تو ایک دن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی غلام دے دیں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیلپ دینی کوئی مشکل کام تھا؟ نہیں تھا۔ انہوں نے کیا دیا ان کو؟ تسبیحات فاطمہ عطا فرمائی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص جس مشکل میں پڑا ہوتا ہے نا، اسی میں اس کی خیر ہوتی ہے۔ اسی میں جو اپنی شادی شدہ زندگی میں، جو اپنی لائف میں اس کے پاس مشکلات آتی ہیں نا، اور وہ ذکر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ باہر کی مدد جتنی بھی مانگیں گے وہ کم ہوگی، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بوجھ بانٹتے ہیں، وہ چکی بھی پیچھتی، وہ سب کام کرتی تھیں گھر کے جتنے بھی، وہ کہیں درس نہیں دیتی تھیں، لیکن اللہ نے ان کا نام کہاں لکھا؟ کہاں لکھا؟ جنت میں جانے والی ان 4 عورتوں میں سے، قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان کام کی تقسیم کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایسا کپل تھا کہ انہوں نے کام بانٹا ہوا تھا کہ کون سا کام حضرت علی نے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ حالانکہ حضرت علی کی پنڈلیاں بالکل باریک تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، پتلے تھے، سوکھے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا بڑا ہینڈسم گائے ہوگا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اور بھی لوگ تھے، لیکن کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا، دین دیکھا۔ تو یہ شرائط ہیں جو کہ شادی کے لیے کام آتی ہیں۔ ہم شادی ڈیلے کرتے جاتے ہیں، دیکھتے رہے کوئی خوبصورت ہوگا ملے گا تو پھر ہم کریں گے، کوئی اتنی سیلری کمائے گا تو کرے گا۔ حضرت علی کا تو کوئی جاب بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں کماتے تھے، اور ایک دوسرے کی تھکن کا احساس ہونا، مثالی ازواجی زندگی، میرڈ لائف کی مثال ہے یہ۔ پھر ایک اور کپل، شاید آپ ان کو جانتے ہو، کون جانتا ہے حضرت اسماء کو؟ حضرت ابوبکر کی وائف، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت اسماء۔
سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک اور دین کی سربلندی کے لیے ان کا تعاون بہت ضروری تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کون تھی؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. جو ماں باپ سے سیکھا وہ آگے اپنے ماں باپ اپنے گھر میں وہی اپلائی کیا. میں آج آپ کو وہ رخ دکھا رہی ہوں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا. آپ سوچیں کہ اولاد کی تربیت اتنی زبردست کی کہ آزمائش آئی. کون سی آزمائش؟ واقعہ افک کی. واقعہ افک کی آزمائش آتی ہے ان پر. سبحان اللہ. اور جو ام رومان ہے، ام رومان حضرت عائشہ کی، سوری حضرت اسما نہیں، حضرت اسما ام رومان ان کا پورا نام ہے. ام رومان زیادہ کہا جاتا تھا ان کو، لقب ان کا. تو ام رومان نے حضرت عائشہ کی تربیت اس قسم کی کہ ان کے اندر صبر تھا، ان کے اندر برداشت تھی، اور اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف چوز کیا. کیا بات ہے. آپ سوچیں کہ یہ جو واقعہ افک تھا اس کے اندر دونوں ماں باپ کوئی رائے نہیں دیتے. ہمارے گھروں میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمارے ماں باپ، اور ہم خود اگر ماں باپ ہیں، اللہ کی پناہ، ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، ہماری زبانیں اندر ہی نہیں جاتی. یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک چپ لگا لی تھی. 1 مہینے تک کوئی نہیں بولا تھا، وہی کا انتظار ہو رہا تھا. صبر سے وقت کا جب حالات، اس سے کیا پتا چلتا ہے، جب حالات مشکل آئیں بیٹیوں کے گھروں میں یا بیٹوں کے گھروں میں، چپ لگا لیں اور اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے مانگیں. آپ یقین کریں، میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہی یہاں بیٹھ کر. اللہ راستے کھولتا ہے، اللہ جوڑتا ہے، اللہ معاملات درست کرتا ہے، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ کتنی بھی جا کے گواہیاں دے دیں، آپ کتنی بھی جا کے باتیں کر لیں، آپ کتنی بھی دلیلیں پیش کر لیں، آپ جتنی بھی باتیں بتا دیں، ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ راستہ پھیر دیتا ہے، دریا کا راستہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. شوہر اور بیوی کا باہم آپس میں آہنگی ہونا، ایک پیس پہ ہونا، وہ خاندان کو مضبوط کرتا ہے. اگر بیوی خامند کی کو بےزتی کرتی رہے گی، بے عزت کرتی رہے گی، اس کو نیچا دکھاتی رہے گی سارے بچوں کے سامنے، یا خامند بیوی کی بے عزتی کرتے رہے گا، تو معاملہ کیا ہوگا گھر میں؟ تعلق مضبوط نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ میں استاذہ فرحت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہوں، ان کے ساتھ رہتی ہوں بہت. ایک عورت آئی ہمارے پاس اور استاذہ سے بات کرنے لگی کہ اس کے خامن نے اس کو بہت مارا ہے، اور بہت لمبا قصہ تھا. ہم دونوں بیٹھے تھے، ایک ہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سمیتا، عورت کو مار کب پڑتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جب وہ زبان چلاتی ہے. یہ بات پکی باندھ لیں. عورت مار تب کھاتی ہے جب وہ زبان چلاتی ہے، جب وہ جواب دیتی ہے، جب وہ مقابلہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مقابلے کے لیے نہیں پیدا کیا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ غصہ آئے تو کیا کرو؟ پی جاؤ. کاظمین الغیظ، وہ لوگ غصہ پینے والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ کی تربیت میں اور اسلام کی تبلیغ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا بھرپور ساتھ تھا. یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جب تہمت بھی لگی واقعہ افک میں، تو حضرت ابوبکر اور ان کی اہلیہ نے صبر اور ایمان کے ساتھ اس مشکل کا سامنا کیا اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو دجانہ اور ان کی اہلیہ، یہ ایک اور کپل ہے، اور اس واقعے کی قربانی اور ایثار اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ایک ڈیفرنٹ پہلو سامنے پیش آتا ہے. ایک بار حضرت ابو دجانہ کے گھر میں
किसी और के बाग की खजूरें गिर गईं। ये सुना है वाक्य आपने कभी? नहीं? चलें सुने फिर। अबू दजाना के घर में किसी और के बाग की खजूरें गिर गईं। उन्होंने वो खजूरें अपने बच्चों के मुंह से निकलवाई। बच्चों ने मुंह में डाल ली, जैसे बच्चे खेलते खेलते मुंह में डाल लेते। उन्होंने निकलवाई ताकि कहीं हराम का लुक्मा ना चला जाए। बहुत मुख्तसर बता रही हूँ, है तो सिनारियोस तो बहुत बड़े बड़े हैं। उनकी अहलिया ने ना सिर्फ इस काम में उनका साथ दिया, बल्कि उसने तकवा पर फख्र किया। यानी कि हलाल रिस्क आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे खाएं। आजकल का क्या मामला है? बीवियां क्या करती हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ये भी हम पे जायज है, वो भी हम पे जायज है। रिश्वत खा रहे हैं लोग, जायज है, अपने आप पे जायज बनाया हुआ। हराम खा रहे हैं। तो हलाल रिस्क और तकवा के मामले में एक दूसरे का ताउन करना, इससे जिंदगी में बरकत आती है। कामयाब मैरिड लाइफ की बुनियाद, जो उसकी जड़ है, वो सहाबा इकराम की रोशनी में सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो है मशवरा। बाहम मशवरा करना, मशवरे से चलना। जैसा कि सुलह हदैबिया में क्या हुआ था कि अब उम्मे सलमा ने, सब लोग, वो वाकया क्या है मुख्तसर बता देती हूँ। सब लोग उम्रे के लिए, ख्वाब देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सब लोग उम्रे के लिए चल पड़े। सब लोग उम्रे के लिए चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो उम्रा नहीं हुआ। अब क्या है कि लोग लोग तैयार हैं कि अब कैसे अपनी एहराम में से निकलें। वहां उम्मे सलमा जो बड़ी समझदार औरत थी, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप बाहर जाएं और अपना सर मुंडवाएं, और आपको देख के लोग जो हैं वो आपकी पैरवी करेंगे। तो कई मर्तबा आपको घर में बोलना नहीं पड़ता। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप ये मत कहें आओ बच्चों सारे नमाज पढ़ो, आप खुद एक नमूना बन जाएं, करके दिखाएं। तो इन्होंने करके दिखाया, जैसे ही किया। और ये एहतराम और मोहब्बत, एक दूसरे को इज्जत देना, जुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से। फिर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना, घर के माहौल को पुरसकून रखना। आयशा रदी अल्लाह ताला से प्याला टूट गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तुमसे किसी का प्याला टूट गया, ऐसा ही प्याला वापस करो। इससे क्या है कि अमानत का पास, जो घर में अमानत आई है उसको वापस करनी है, वो गुम ना हो, वो वापस जाए। माहौल को माहौल को दीनदार माहौल बनाना, दीन को तरजीह देना, घर में अल्लाह का जिक्र और नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ देना। साहबा इकराम का ये रिश्ते इस बात की गवाही देते हैं कि कामयाबी का दारोमदार दौलत पर नहीं, आजाइशों पे नहीं। आप जितनी मर्जी दौलत आपके पास हो, जितनी मर्जी आराम हो, उस पे नहीं, बल्कि किस पर है? आपस आपस की मोहब्बत पर, मशवरे से काम लेने पर, एक दूसरे का साथ देने पर। बल्कि बामी अखलाक अच्छा हो, इखलास हो, अल्लाह की रजा चाहने के लिए हो। और फिर सुभान अल्लाह, ये सारे वाकयात और बहुत से वाकयात हैं जिनमें यह पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को क्या, उसामा रदी अल्लाह ताला को भी ऐसे पाला, उसका भी ख्याल रखा करते थे, जो जैद बिन हारसा के बेटे थे। दूसरों को भी बच्चों को देखा करते थे, खाली अपना ही बच्चों का नहीं ख्याल किया करते थे। तो इससे पता चलता है कि हम अल्लाह की रजा के लिए खुद भी मोहब्बत और प्यार और उसने सलूक से रहें, और दूसरों की भी, सुभान अल्लाह, दूसरों को भी ये शमा जलाते जाएं। ये शमें जब तब चलेंगी जब आपके अंदर वो मादा पैदा हो जाएगा कि मुझे भी अल्लाह की खातिर कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी है। बगैर कुर्बानी दिए कोई काम नहीं होता, और यही सबसे बड़ी खैर है। मैं चाहूंगी कि अगर आप में से कोई शख्स इसमें कुछ ऐड करना चाहे, या कोई बात आप कहना चाहें, इस वक्त कोई सवाल है वो करना चाहें, या कोई बात बताना चाहें, जरूर
کوئی کمنٹ ہے ضرور بتائیے، کیونکہ میں اب آخری جو ہے وہ اس دعا پہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. کچھ باتیں جو جلدی سے کروں گی، پوائنٹس بائی پوائنٹس، جو خوشحال میرڈ لائف میں کی جاتی ہیں. نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، روز ایک دوسرے کو معاف کرنا، غصے پر قابو، جو میں نے کر چکی ہوں، میں صرف اس کا ریکیپ کر رہی ہوں. شک سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو شک میں نہیں ڈالنا. گفتگو بے نرمی کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا ہے، اور بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا. دعائیں ہر حال میں، دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں. پھر بیوی کی ذمہ داریاں اور شوہر کی جائز اطاعت. جائز اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ لمٹس میں، ہر چیز لمٹس میں ہو. گھر کی حفاظت، بچوں کی اچھی تربیت، رازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. شوہر کے مال کی حفاظت، پھر عزت، محبت، خرچہ، رہائش، اچھا برتاؤ بیوی کے حقوق میں سے آتا ہے. اسی طرح خیرکم خیرکم، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ اور انا خیرکم لأہلہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. عدل اور انصاف، حسن اخلاق چابی ہے اچھے گھر کی. شوہر کے نام، نان نفقہ اور بیوی کی عزت. سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. کیا میں نے کہا ہے؟ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ریاکاری کیا ہے؟ شرک، شرک اصغر. ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے. ہم وہ شرک کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں دکھاوے میں. ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، تکبر جس سے کہتے ہیں. اور یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اعظم النکاح برکتہ یسر ہو موانہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. آج شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ فضول رسمیں، جبرن مطالبے، بے جا اخراجات، ضرورت سے زیادہ ہماری خواہشات، اس وجہ سے شادیاں ڈیلے یا مشکل ہوتی جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، پھر زیادہ باتیں نہیں کرو. دیندار عورت کو اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کا جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. تو یہ جو شادی کرنا ہے یہ بہت بڑی سنت ہے، اور یہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم شادی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پاک دامنی کے لیے کر رہے ہیں، حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، نیک اولاد کے لیے کر رہے ہیں. یہ مقصد ہے، یہ گولز ہیں شادی کرنے کی. اچھا معاشرہ پیدا ہو، اچھا ماحول پیدا ہو، صالح معاشرے کی تعمیر ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، کہے گا میں نے نکاح نہیں کرنا، وہ مجھ سے نہیں. یہ باتیں بتانے والی ہیں آج کل کے بچوں کو. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی، جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے شادی بتائی؟ کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت آ جائے. سبحان اللہ.
تو آج ہم محبت کی اب دعا مانگتے ہیں. میں آپ سب کے لیے، آپ میرے ساتھ سب کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں محبت پیدا کرے. دعا شروع کروں میں؟ دعا شروع کروں؟ ہاں دروشی پڑھیں دعا کے لیے. جن لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے اور یہ دعا آتی ہوگی ان کو زبانی، لیکن میں کچھ انشاءاللہ تعالیٰ انگلش میں بھی اگر ٹرانسلیشن کرنی ہوگی تو کر دوں گی، کیونکہ یہ میرڈ لائف کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے. آئیے سب مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے دعا کو. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا حب لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ ہمارے رب حب لنا، عطا کر ہمیں ہمارے زوج میں سے، ہماری اولادوں میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہم کو امام کس کا؟ متقین کا امام. آمین ثم آمین. دوسری دعا مانگتی ہوں. اللہم الف بین قلوبنا، اور یہ میری بیٹی کے لیے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں محبت پیدا کر دے. جس جوڑ کے لیے یہ جا رہے ہیں جڑنے، صدا کی محبت ہو، قیامت تک کی ہو، ان کی نسلیں جڑ کے رہیں، ان کے خاندان جڑ کے رہیں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ تعالیٰ ان میں محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے. واصلاح، اور اصلاح کر دے ذات، ہماری ذاتوں میں. واہدنا سبل السلام، اور ہمیں سبل السلام، اس سلامتی کے رستے پر چلا. ونجنا من الظلمات الی النور، اور ہمیں نجات دے، بچا لے ہمیں کس سے؟ اندھیروں سے نور کی طرف. اندھیرے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جہالت کا اندھیرا، اور کیا؟ گمراہی کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا. اللہ ہمیں سب سے بچا لے. اور وجنبنا فواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور ہمیں بچا اللہ تعالیٰ ہماری فواحش سے، جو ہمارے باہر ہیں اور ہمارے اندر ہیں. وبارک لنا، اور برکت دے ہم کو، فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کانوں میں، ہماری سماعت میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے دلوں میں، ہماری ازواج میں، ہماری اولادوں میں کیا کر؟ برکت دے. بارک لنا وتوب علینا، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں. انک انت التواب الرحیم، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. آمین ثم آمین. آئیے دعا مانگتے ہیں مزید اپنی زبان میں. اب اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ بھی دعا مانگیں، سب دعا کے لیے بیٹھ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جس محفل میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب اغفر لی وارحم وانت ارحم الراحمین. یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا وہاب، یا رب العزت. اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. آج جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، تیری توفیق سے تھا. یا رب العالمین، تو اس کو اپنی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس میں برکت پیدا کر دے، اس میں خیر پیدا کر دے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا اللہ، تو ہماری خاص مدد عطا فرما، ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری محبتوں میں یا اللہ، تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو دنیا میں تو نے باعث رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر چیز سے بچا جو اللہ تعالیٰ تو نے شر بنایا، ہر شر سے بچا لے، ہر شر سے ہم کو دور رکھ، شیطان کے شر سے دور رکھ یا اللہ، ایسے معاملات سے دور رکھ یا اللہ، ایسے لوگوں سے دور رکھ جن کے اندر شر ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ ایسے وسواس، ایسے خناس لوگوں سے بھی ہم کو دور رکھ یا اللہ، جن سے ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے یا رب العالمین، ہمارے معاملات کو درست کر دے یا اللہ، ہمارے تعلقات کو درست کر دے، ہمارے اخلاق کو بلند کر دے یا اللہ، ہمارے رشتوں کو جوڑ دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہماری عبادات کو قبول کر لے، ہمارے قرآن، ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے یا اللہ، ہم جو کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ہجرت کروا دے، چھڑوا دے جو ہماری بری عادتیں ہیں، اور تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے محبت کرنے والا ہو جا یا اللہ، تو ہم سے محبت کر یا اللہ، تیری محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں یا اللہ، تیرے کام سے کوئی زیادہ نہیں۔ اللہ انی اسألک محبت، یا اللہ، ہم تیری محبت چاہتے ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے آگ کے عذاب سے بچتے ہیں۔ اللہ انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق الیوم القیامہ، اللہ، قیامت کے دن کی تنگی سے بچانا یا اللہ، آخرت کے میں رسوائی سے بچانا یا رب الکریم، یا رحیم، یا عرش العظیم، یا علیم، تو جاننے والا ہے یا اللہ، بہترین جوڑ پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، جو بوجھ تو نے ہمیں دیا، جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اسے بہترین طرح سے نبھانے کا موقع عطا فرما، تو ہماری مدد فرما یا رب العالمین، ہمارے کمانے والوں کی زندگیاں عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما یا اللہ، ہر وہ ضرورت، ہر وہ جائز خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ جس نے عمرے کی خواہش ہے اللہ، اس کو عمرہ کروا، جس کی حج کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کے حج پورے کرا یا اللہ، جس کی عبادات پوری نہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کامل اور پوری کروا دے۔ اللہ، تو ہمیں بخشنے والا ہے یا اللہ، تو دلوں کو جانتا ہے، ہماری خطاؤں کو تو دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں قریب کر، ہر وہ عمل ہم سے کروا لے جو تجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول والعمل، وہ بات، وہ عمل جس سے جنت قریب ہو جائے، جس سے تو قریب ہو جائے، اور وہ بات اور وہ عمل جس سے یا اللہ، جس سے تیری ناراضگی ہے وہ ہم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں ہر خیر پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم لک الحمد کلو وعلیک یرجع الامر کلو، اے اللہ، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ساری کی ساری تعریف تیری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر بھلائی اور نعمت سے نواز، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں میں جو جو دعا ہے، ہمارے بچوں کی، جن کے بچوں کی ابھی رشتے نہیں ہوئے اللہ، ان کے بہترین جوڑ بنا دے یا اللہ، جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بہترین نکاح کے دروازے کھول دے یا اللہ، جن کے رزق نہیں اللہ، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جن کی نوکریاں نہیں اللہ تعالیٰ ان کی نوکریاں عطا فرما یا اللہ، جن کے کاروبار تنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما دے یا اللہ، تو دینے والا ہے، تو رزق عطا کرنے والا ہے یا اللہ، ہمیں دینے والوں میں سے بنا یا اللہ، ہمیں محتاج نہ کرنا سوائے اپنی ذات کے
اللہ اپنا محتاج کرنا، یا اللہ بیماریوں سے بچا لے، مہلک بیماریوں سے بچا لے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کے رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں ان کو سوچ لیں اس وقت، جو یاد ہیں جو یہ نہیں یاد، کہ اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دے، یا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دے، یا اللہ جن کے لیے موت بہتر ہے ان کے لیے موت آسان کر دے، یا اللہ انہیں آزمائشوں سے بچا لے، یا اللہ تو ہی آزمائش دے، تو غیب کا علم جانتا ہے، تو جانتا ہے کس کی موت کب لکھی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے معاف کرنے والوں کو، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمیں جھگڑا کرنے والوں میں نہ رکھنا۔ اللہ بخل سے بچانا، جبن سے بچانا، اعوذ بک من السوء، بری عمر سے بچانا، فتنے سے بچانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے یا اللہ ہمارے دلوں کو ثابت رکھنا اپنے دین پر۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، تو ہمیں دینے والا ہے، تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے دیس پردیس میں جو مسلمان بھائی مشکل حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی سن لے، یا اللہ ان کو نجات دے دے ہر ظلم اور ہر زیادتی سے، اللہ ان کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے جہاں جہاں کوئی ہے۔ یا اللہ تو مجھ مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہے، یا اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، اللہ ہم سب کو عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ جو جل گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو کینسر کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے ہی گزارش کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں میں جن کو ہدایت نہیں، یا اللہ جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کو پلیز ہدایت دے دے۔ مائیں رو رو کے تھک گئیں، یا اللہ وہ تجھ سے دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کو واپس لے آ، ان کو نشے سے دور کر دے، یا اللہ ان کو نشہ دور کر دے، یا اللہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لا دے۔ یا رب العالمین جو دعا ہے جس جس کی جو مشکل میں ہے اللہ اس کی مشکل میں آسانیاں کر دے، جن کے کیس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کر دے۔ یا اللہ عدل اور انصاف کرنے والے رب تو دنیا میں بھی عدل اور انصاف کر کے جو سچے ہیں ان کا ساتھ دے دے، سچوں کو عزت دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں متقین بنا دے، تقوی والا بنا دے۔ اللہم مسنی در وانت وارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے کی دعا کہ حمد کروں گی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری سبحان پڑھتے ہیں تیری حمد کے عدد کے مطابق، تیری خلق کے مطابق، تیری رضائے نفس کے مطابق، اور تیرے زینت عرش کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری حمد کر کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ فی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت آسان فرمائے، ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، اور کلمے میں ہمیں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، منکر نکیر کے سوالات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، آمین۔ اور آخری کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پہ ہی گامزن رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا، سارے ساتھ بولے میرے، الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔